बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांज़ेब खान और आप देख रहे हैं रेड न्यूज़। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ चुका है, और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल टेम्परेचर की तो यकीनन हमारे जहनों में एक नाम आता है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम। और जब हम बात करते हैं पीडीएम की तो हर आम व ख़ास की ज़बान में सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जो कि लीड कर रही है फ्रॉम द फ्रंट। और जितनी एग्रेशन माशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दिखा रही है और पीडीएम के इन जलसों को जिस हद तक हाइप लेके जा रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और जब हम बात करते हैं एग्रेशन की, जब हम बात करते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की, तो यकीनन कुछ नाम हमारे ज़हनों में और भी आते हैं, जिसमें सबसे मोतबर और सबसे जो हमारा मोअज़्ज़ज़ तरीन नाम है वो है प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम टू रेड न्यूज़ सर। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। सर, कमिंग टू दी पीडीएम, माशाल्लाह 13 तारीख का जो जलसा था वो बड़ा ही रिमार्केबल जलसा था। गवर्नमेंट के अपने उस पर रिजर्वेशंस हैं, मगर जो पीडीएम का नैरेटिव है वो ये है कि ये एक बहुत बड़ा पावर शो था। लेकिन उसके बाद जो मिसाक लाहौर यानी जो डिक्लेरेशन ऑफ लाहौर हुआ, उसमें हमने देखा कि कुछ बातें जो थी वो डिफ़ाइन की गई, जिसमें 31 दिसंबर तक तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपने इस्तीफ़े अपनी अपनी क़यादत को जमा करवाएंगे। 31 जनवरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करने की डेट दी गई, और अगर ऐसा नहीं होता तो 1 फरवरी से ऑनवर्ड लॉन्ग मार्च टूवर्ड्स इस्लामाबाद की बातें भी हमने सुनी। मगर कल एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पीडीएम को दिया। मेरे ख़्याल में तो ये एक नहले पे दहला था और एक सरप्राइज़ था जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कि गवर्नमेंट ने जो मार्च में होने वाले सेनेट के इलेक्शंस हैं उन्हें फरवरी में कंडक्ट करने की बात की। और ना सिर्फ ये बल्कि शो ऑफ हैंड की बात भी की कि अब ये शो ऑफ हैंड के थ्रू होगा। आपको क्या लगता है सर कि ये जितना जो नैरेटिव अब तक डेवलप हुआ, इतना जो हमने आप लोगों ने बिल्डअप किया, उसके बाद अचानक फरवरी में इलेक्शंस का हो जाना पूरे के पूरे पीडीएम के जो नैरेटिव है या जो पूरा आपका लाइन ऑफ एक्शन है उसको रिवर्स कर देगा, उसको रिवाइज कर देगा? क्या आप लोग वापस जनवरी में तमाम अपने टर्म्स लेके जाएंगे या क्या करने वाले हैं सर इसमें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे आपने ख़ुद कहा कि इन तमाम ऐलानात से हुकूमत की बौखलाहट ज़ाहिर है, और हुकूमत के वज़रा जो ये तासुर देते हैं कि उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं है, ऐसे ऐलानात उसकी नफ़ी करते हैं। दूसरी बात यह है कि सेनेट के इलेक्शन कराना हुकूमत का मनसब नहीं है, आइन के तहत ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मनसब है। और जब हुकूमत इस तरह के ऐलानात करती है तो वो हमारे उन शुबहात को तक़वियत देती है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी निज़ाम आज़ादाना और मुनसिफाना काम नहीं कर रहा। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत के इस ऐलान का इलेक्शन कमीशन को, अगर वो ख़ुद मुख्तार इदारा है, ख़ुद नोटिस लेना चाहिए। सेनेट का इलेक्शन कब होगा, उसके आइनी तकाज़े क्या हैं, इसका फ़ैसला ना हुकूमत ने करना है ना किसी और अथॉरिटी ने करना है। इसका फ़ैसला खालिसतन आइन ने करना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, जिसका वो दायरा इख्तियार है। तो ये जो हुकूमत तमाम इदारों के ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद अदा कर रही है और इंतखाबी निज़ाम पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है, ये हमारे उस बुनियादी केस को तक़वियत बात देती है कि इस मुल्क के अंदर आज़ाद मुनसिफाना इंतखाब का फ्रेमवर्क बनना चाहिए, जो कि इस वक्त तक नहीं है। सर, अब हुकूमत इस नैरेटिव के ऊपर एक और नैरेटिव लेके आ रही है। वो ये कह रही है कि जनाब 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसमें एक मामूली तरमीम होनी है और उसके बाद ये चीज़ जायज़ हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से इस पे हम एडवाइस ले लेंगे, जिसकी वजह से ये चीज़ पक्की हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट जो है अगर इस पे एडवाइस दे देता है तो फिर ये तो एक लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू देखिए आप इसको लेके आ सकते हैं। जो इलेक्शन का तरीक़ेकार है वो आइन के अंदर दर्ज है, और अगर उसके अंदर कोई तब्दीली लानी है तो फिर आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर हुकूमत कोई शॉर्टकट्स निकालती है तो वो मुतनाज़ होंगे। और ये बात सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर होते हैं तो फिर कैसे? मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखेगी कि सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है कि वो एग्जेक्टिव के अहकामात और एक्शंस के ऊपर मोहर तस्दीक सब्त करे। सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो आइन की इंटरप्रिटेशन है, और मेरा ख्याल है कि जहाँ पर कोई बात आइन के अंदर दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट खालिसतन उसी की रोशनी में अपना फ़ैसला देती है। लिहाजा ये सारे इक़दामात जो हुकूमत कर रही है, इससे बू आती है कि वो मैनिपुलेट करना चाहती है चीज़ों को। और ये जो मैनिपुलेशन है पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस की, इसकी हमने बदतरीन शक्ल 2018 के इंतखाबी अमल में देखी है कि जहाँ प्री पोल रिगिंग भी की गई
اور اس کے بعد پولنگ کے دوران بھی شفافیت نہیں تھی، اور پوسٹ پولنگ جو نتائج تھے ان کو مرتب کرنے میں، اس کے اندر لوگوں کو ری کاؤنٹنگ ڈینائی کرنے میں جس طرح کے شکایات کا سامنا کرنا پڑا، اس نے سارے الیکشن کے عمل کو، اس کی شفافیت کو داغدار کر دیا ہوا ہے۔ اور اگر ہم واقعی پاکستان میں سیاسی استحکام چاہتے ہیں تو ہمیں فیئر اینڈ فری الیکشن کے نظام کو پختہ کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان میں یہ نظام نہیں بن سکا تو کیا ہمارے قانون میں کوئی کمی ہے؟ کیا ہمارے نظام میں کوئی کمی ہے؟ ہمارے ہمسایہ ملک میں تو ہو جاتا ہے کامیابی کے ساتھ، وہ بھی ہم جیسے ہیں بالکل۔ دیکھیے، پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے، پاکستان کے جو قوانین ہیں، اگر ان کو تبدیل نہ کیا جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ دنیا کے بہترین قوانین میں ہے۔ اصل مسئلہ ان کی عمل درآمد میں، اور اس میں بھی جو بنیادی چیز ہے وہ ہمارے ریاستی اداروں کا کردار ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر آپ کوئی بھی قانون بنا لیں، لیکن اگر ریاستی ادارے غیر جانبدار نہیں ہوں گے تو وہ پورا عمل اور اس کی شفافیت جو ہے داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ ہمارے ریاستی اداروں کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ مسلسل سیاست کے اندر مداخلت جاری رکھیں گے۔ 72 سال سے یہ کام ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ آج 16 دسمبر ہے اور وہ دن ہے جس دن مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا تھا، اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے جن کے نتیجے میں ہم سے آدھا وطن ٹوٹ گیا۔ ہم نے ایک کمیشن بنایا کہ وہ ہماری رہنمائی کرے کہ مشرقی پاکستان ہم سے کیوں جدا ہوا۔ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کو ہمارے نصاب میں شامل ہونا چاہیے، ہر پاکستانی نصاب کو میں شامل ہونا چاہیے جی، اور ہر پاکستانی کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ حمود الرحمن کمیشن نے جن چیزوں سے پرہیز لکھا تھا ہم نے انہیں خوراک کا حصہ بنا لیا، اور جو انہوں نے ہمارے لیے خوراک لکھی تھی اس کو ہم نے پرہیز کے زمرے میں ڈال دیا ہے۔ سر، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ حمود الرحمن کمیشن کو نصاب کا حصہ بنائے، اس سے آنے والی جنریشن کے ذہنوں میں ادارے کو ملائن کرنے کا ایک پروسیس نہیں سٹارٹ ہو جائے گا؟ ادارہ کمزور ہو جائے گا؟ حمود الرحمن کمیشن کسی ادارے کے خلاف نہیں تھا۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ تو پاکستان کی فوج کی پروفیشنلزم کی ضمانت فراہم کرنے کی رپورٹ ہے۔ اس نے صراحت کے ساتھ لکھا کہ وہ کیا اسباب تھے جن کے نتیجے میں ہمارا پاک فوج جیسا عظیم ادارہ وہ اندر سے اتنا کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور سرنڈر جیسی ہزیمت کا سامنا کرنا سر، وہ پڑا۔ واقعات تو ہر عام و خاص کے ذہن میں اگر آ جائیں اور ہر بچے کے ذہن میں آ جائیں تو انتشار تو پھیلے گا؟ نہیں، انتشار نہیں پھیلے گا، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ایک پروفیشنل ادارہ بنانے میں مدد ملے گی، اور جو حمود الرحمن نے ڈو ناٹس لکھے تھے ان کو ہم مقدم سمجھیں گے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جن سے ہمیں بحیثیت قوم پرہیز کرنا ہے۔ اور حمود الرحمن کمیشن نے صرف مسلح افواج کے پروفیشنلزم کے حوالے سے رپورٹ نہیں دی، وہ پاکستانی سیاست کے اوپر بھی کمنٹری ہے کہ کس طریقے سے ہم نے وہ بیج بوئے جن سے مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا۔ دیکھیے، دنیا کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک ملک کی اکثریت فیصلہ کر لے کہ ہم نے اس ملک سے علیحدہ ہونا ہے۔ تو سر، اس میں تو آپ کے ایک پی ڈی ایم کے اتحادی بھی جماعت بھی شامل ہوتی ہے سر اس میں، اگر اس حوالے سے دیکھیں تو؟ نہیں، اس میں کسی قسم کے سیاستدان کا دخل نہیں تھا۔ جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا ہے تو اس وقت پاکستان میں فوجی حکومت تھی، جنرل یحییٰ خان صدر تھے، اور پاکستان کے علیحدہ ہونے ٹوٹنے کی 100% ذمہ داری اس وقت کے حکمرانوں پہ عائد ہوتی ہے جنہوں نے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ دیکھیے، میں آپ سے ایک چھوٹا سا پیپلز سوال، پارٹی نے بھی انکار کیا تھا انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے۔ پیپلز پارٹی تو اس وقت کوئی کسی سرکاری حیثیت میں نہیں تھی نا، اس وقت صدر مملکت تھے جنرل یحییٰ خان۔ اور میں آپ کو یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو شیخ مجیب الرحمن کے جوتوں میں ڈال کے دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ موقع مل رہا ہو کہ آپ پورے متحدہ پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، آپ متحدہ پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہیں گے یا مشرقی پاکستان کے جس سے بنگلہ دیش انہوں نے کہا اس کے وزیر اعظم بننا چاہیں گے؟ یقیناً متحدہ، یقیناً ہر شخص چاہے گا۔ کیوں نہیں شیخ مجیب کو انتقال اقتدار کیا گیا پھر؟ دراصل صورت یہ تھی کہ جنرل یحییٰ خان ہر قیمت کے اوپر صدارت پہ بیٹھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی صدارت کے لیے شیخ مجیب اور بھٹو کے درمیان ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیٹکس شروع کی اور دونوں کو ایک دوسرے سے لڑایا،
اور وہ چاہتے یہ تھے کہ ان دونوں میں سے کوئی مجھے صدر بننے کی ضمانت فراہم کر دے اور میں صدر کے عہدے پہ بیٹھا رہوں۔ یحییٰ خان صاحب کی صدارت کی ضمانت تو پاکستان کے کسی مفاد میں نہیں تھی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر الیکشن کے بعد یحییٰ خان صاحب اپنا کرسی چھوڑ دیتے تو شیخ مجیب اور بھٹو صاحب میں ایک وزیر اعظم بن جاتا، ایک صدر بن جاتا، کوئی پاکستان کے لیے پرابلم نہیں تھا۔ دونوں بڑے لیڈر ابھرے تھے، اور یہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں جو ایک سپلٹ مینڈیٹ تھا، ہم اس کو اس طریقے سے یکجا کر سکتے تھے اور پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا۔ لیکن چونکہ صدر یحییٰ خان کی صدارت کانسٹنٹ بن گئی کہ اس کو آپ نہیں ہاتھ لگا سکتے، اور انہوں نے شیخ مجیب کو بھٹو صاحب کے خلاف اور بھٹو صاحب کو شیخ مجیب صاحب کے خلاف لڑایا، اور اس لڑائی میں انہوں نے مشرقی پاکستان ہم سے جدا کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے جو اسباب تھے وہ رکھے گئے تھے ایوب خان کے دور میں، جب ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ میں اقتصادی ترقی میں مشرقی پاکستان کو حصہ نہیں ملا اور وہ پارٹیسپیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں تھی، تو جو احساس محرومی مشرقی پاکستان میں پیدا ہوا ان 10 سالوں کے اندر، اس نے وہ بیج فراہم کیا، وہ بارود فراہم کیا جس کو پھر آگ لگی اور اس کے اوپر بنگلہ دیش بن گیا۔ ٹھیک ہے سر۔ اب سر موجودہ صورتحال کے تحت میں شو آف ہینڈ کے ذریعے جو ہے وہ سینٹ اپنے الیکشنز کا ارادہ رکھتی ہے۔ تمام اپوزیشن پارٹیز شو آف ہینڈ کی اس پالیسی سے جو ہے وہ کنارہ کش کرنا چاہ رہی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو شو آف ہینڈ تو ایک بڑا ہی ٹرانسپیرنٹ وے آف الیکٹنگ گورنمنٹ ہے۔ آپ کو کوئی ہارس ٹریڈنگ کا ذریعہ نہیں ملتا، کوئی خرید و فروخت کا ذریعہ نہیں ملتا۔ اگر آج مسلم لیگ نون کو دیکھا جائے یا ٹوٹل پی ڈی ایم کو دیکھا جائے تو 52 آپ کے سینیٹرز ہیں جنہوں نے ریٹائر ہونا ہے، 30 کے قریب جو ہے نون لیگ کے سینیٹرز ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے تو یہ بڑا بینیفیشیل ہوگا کہ اگر آپ شو آف ہینڈ کے تھرو آئیں تو کوئی بھی ایسی کراس فائرنگ نہیں ہو سکتی ہے، آپ کو آپ کی جو نمبر ہے شاید وہ ریٹین مل جائے یا اس سے اوپر چلا جائے آپ کا نمبر، اور شاید پی ٹی آئی اس نمبر تک نہ پہنچ سکے۔ تو کیوں نہیں شو آف ہینڈ کو ہم جو ہے وہ لیگل سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک ڈیموکریٹک ڈیبیٹ ہے، چونکہ جو ووٹ ہے اس کی ایک خود حصہ یہ ہے کہ آپ کے اظہار رائے کو خفیہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ قومی اسمبلی اور سینٹ میں شو آف ہینڈ لائیں گے تو کل کو کیا آپ پولنگ سٹیشن کی سطح پر بھی شو آف ہینڈ سے ووٹ کرائیں گے یا وہاں خفیہ رائے دہی ہوگی؟ پر آئین میں اس کی سر گنجائش ہے؟ نہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیے یہ بحث یہ ہے کہ جو میری رائے ہے کیا وہ خفیہ اظہار ہونا چاہیے یا اعلانیہ ظاہر ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو آپ خفیہ بیلٹ کہتے ہیں کہ جب آپ پولنگ سٹیشن پہ جا کے ووٹ کریں تو آپ کا بیلٹ خفیہ ہونا چاہیے، دوسری طرف جب آپ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ خفیہ بیلٹ ہونا چاہیے۔ جہاں پہ آپ کو سہولت ہوتی ہے آپ کہیں کہ جی شو آف ہینڈ کر دیں، جہاں پہ آپ کو سہولت نہیں ہوتی وہاں پہ آپ کہیں کہ خفیہ رائے دہی رہنے دیں۔ اگر چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹ ہوتا ہے تو وہاں تو 64 اپوزیشن کے لوگ تھے، تو وہاں پہ اسی خفیہ رائے دہی کا فائدہ اٹھا کے آپ نے کیسے 64 کو 51 ووٹوں میں تبدیل کر دیا؟ تو یہ ایک دو عملی ہے نا، اس پہ کوئی ایک فیصلہ ہو تو پھر وہ یکساں ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف اپنی مصلحتوں کے تحت کہ آپ کو کسی صورت میں کیا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ ایسے فیصلے کریں گے تو یقیناً پھر اس میں پولیٹیکل ایکسپیڈینسی نظر آئے گی یا کوئی مصلحت پسندی نظر آئے گی۔ فیصلے جو ہیں وہ اصولوں کی بنیاد پہ ہونے چاہیے، یا تو پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ سینٹ ہی نہیں، چیف منسٹر، پرائم منسٹر، ووٹ آف کانفیڈنس، جہاں جہاں خفیہ رائے دہی ہے اس سب کو ہم شو آف ہینڈ میں تبدیل کریں گے، اور اگر نہیں تو پھر آپ ہر جگہ خفیہ رائے دہی رہنے دیں۔ ایک فیصلہ ایک معیار پہ ہونا چاہیے، کسی ایک سچویشن پہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اس کی سر وجہ یہ نہیں بنتی کہ نون لیگ اس بات پہ کانفیڈنٹ ہے کہ بیک ڈور سے کچھ نیگوسیشن، کوئی ایم پی ایز جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں، پی ٹی آئی کے بالخصوص، اور اس سے نقصان جو ہے وہ نون لیگ کو ہوگا اور پی ٹی آئی کو فائدہ ہو جائے گا؟ نہیں، ہمیں تو کوئی اس بارے میں ایسی خوف کا نہیں ہے سامنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی کلچر ہے وہ بڑا پختہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے پچھلے 2 سالوں سے پی ایم ایل این کے اوپر بہت دباؤ ہے، ہر طرح کے مقدمے کیے گئے، نیب کو استعمال کیا گیا، ایف آئی اے کو استعمال کیا جا رہا ہے، اینٹی کرپشن کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے نیچے ایم پی اے، ایم این ایز، سینیٹرز، ہر کوئی اپنی پارٹی کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہے۔ پارٹی میں کوئی ڈائسنشن نہیں ہو سکی ہے، پارٹی میں کوئی گروہ بندی نہیں ہو سکی ہے، اور یہ ان کو بڑی مایوسی ہو رہی ہے دیکھ کے جو ہمارے مخالفین ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں لوگوں کا اپنا سیاسی نظریہ پختہ ہوا ہے
وہاں پہ عوام کے اندر بھی ایک بہت شعور پیدا ہوا ہے. آج پاکستان کے لوگ وفاداریاں تبدیل کرنے یا وفاداریوں کی منڈی لگانے کو پسند نہیں کرتے. اور آپ نے 2018 میں دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کو چھوڑ کے آخری وقت پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیا, سب کو لوگوں نے ضمانتیں ضبط کرا دیں, چوتھے پانچویں نمبر پہ آئے. لوگوں نے اس حرکت کو قبولیت نہیں دی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب پی ایم ایل این بھی ایک بہت پختہ سیاسی جماعت بن کر ابھری ہے. ہمارا کلچر بہت پختہ ہوا ہے, ہمارا نظریہ پختہ ہوا ہے, ہمارے ووٹرز کا شعور پختہ ہوا ہے, اور ہمارے اراکین اسمبلی بھی اپنی جگہ بہت پختہ ہیں. وی آر ان کنورسیشن ود مسٹر احسن اقبال صاحب. ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, کہیں نہ جائیے گا. ویل بی رائٹ بیک, اسٹے ٹیون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس ریزیوم کر رہے ہیں. وی آر ان کنورسیشن ود مسٹر احسن اقبال صاحب. سر, جیسے کہ پہلے ڈسکس کیا گیا بریک سے جانے سے پہلے, کہ اگر اس قسم کی کوئی سچویشن آتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیبری میں سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں, تو وہ جو لائن آف ایکشن پی ڈی ایم نے مرتب کیا تھا وہ تو سارا کا سارا اسپوائل ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ فیبری میں ہی لانگ مارچ کرتے ہیں اور فیبری میں سینٹ کے الیکشنز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس لانگ مارچ کا مثال ایسی ہوگی کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. تو کیا آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ جو ریزگنیشنز ہیں اور لانگ مارچ ہے اس کی ڈیٹ جنوری میں آ جانی چاہیے, یا اس کو ریوائز کر دینا چاہیے؟ نہیں, دیکھیے ایسی بات نہیں ہے. سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا لانگ مارچ سینٹ کے خلاف نہیں ہے, ہمارا لانگ مارچ عمران خان صاحب کے خلاف ہے. بس سر, سینٹ تو ان کو اور پاورفل کر وہ دے گا. اتنا کوئی ان میں پاورفل ہونے اپر ہاؤس لوور ہاؤس دونوں ان کے پاس آ جائیں گے. وہ ابھی بھی جوائنٹ سیشن کر کے قانون سازی کر سکتے ہیں. دیکھیے نا, اگر سینٹ میں انہیں اکثریت حاصل نہیں ہے تو جوائنٹ سیشن کر کے تو وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. تو اس سے کوئی کوالٹیٹیو فرق تو نہیں پڑے گا, صرف اتنا فرق پڑے گا کہ اب جوائنٹ سیشن نہیں بلانا پڑے گا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو جد و جہد ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ملک کے اوپر نظام ہے, جو حکومت ہے, یہ چل نہیں رہی ہے. 2.25 سال سے اس نے ملک کا پہیہ جام کر دیا ہے, اور عمران خان صاحب خود کو ایک ڈی چوک کے کنٹینر کے لیڈر سے آگے گریجویٹ نہیں کر سکے. وہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ اپوزیشن کرنے کے تقاضے اور ہوتے ہیں, حکومت چلانے کے تقاضے اور ہوتے ہیں. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ گالی گلوچ کرتے ہیں, لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو ملک کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. آج امریکہ میں اتنا پولرائزڈ الیکشن ہوا ہے, لیکن جو بائیڈن کیا کر رہے ہیں, وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں, ابھی انہوں نے حلف نہیں لیا, لیکن ابھی سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کی فریکچرڈ سوسائٹی کو مرہم کے ذریعے جوڑیں. اور وہ بار بار یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جتنی شد و مت سے میں ان لوگوں کے لیے کام کروں گا جنہوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں, اسی جذبے سے میں ان لوگوں کے لیے بھی ان کا بھی صدر ہوں گا جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے. دیکھیے جمہوریت کا یہی حسن ہوتا ہے. امیگریٹ پالیسی بڑی اچھی لے کے آئے ہیں. جی, تو لہٰذا ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو ہمارے یہ شخص ہیں وزیر اعظم بنائے گئے ہیں, یہ ایک فکسیشن کے ساتھ آئے ہیں جن کا دماغ یہ ہے کہ میرے علاوہ اس ملک کا ہر لیڈر غدار ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, میں ہی ایک اللہ کا کوئی منتخب نمائندہ ہوں جو اس ملک کے اندر پاک صاف ہوں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنی کرپشن اس حکومت کے دوران اعلانیہ طور پہ ہوئی ہے, کسی حکومت کے دور میں چھپ کر بھی اتنی نہیں ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایل این جی کے اوپر سامنے آیا ہے کہ 122 ارب روپیہ اس کا جو ہے انہوں نے پاکستان کو لگا دی ہے, چوٹ لگا دی ہے. چینی اور آٹا کے اوپر 400 ارب روپے کی چوٹ لگائی. دوائیوں کا سکینڈل تھا, اس کے اوپر چوٹ لگائی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے یورپین ایئر لائنز کو فائدہ دینے کے لیے
کہ برطانیہ کی ایئر لائنز پاکستان کے سارے فلائنگ رائٹس لے جائیں، اپنی ایئر لائن کو غیر ذمہ دارانہ بیان دے کے نہ صرف پی آئی اے کو بلکہ پاکستان کی تمام ایئر لائنوں پہ پابندی لگوا دی یورپ کے لیے، اور آج یورپ کی ایئر لائنوں کو کھلا لائسنس مل گیا ہے کہ وہ پاکستان سے ساری ٹریفک جو ہے وہ اٹھا لیں۔ یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس طرح کے کبھی اقدامات کبھی پاکستان میں تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ دوسری شہریت کے لوگ آئیں، ہماری کابینہ میں بیٹھیں اور ان ممالک کے فائدے کے لیے پاکستان کے حکومت سے ایسے اعلانات کروائیں، ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے پاکستان کا نقصان ہو اور غیر ممالک کا فائدہ ہو۔ تو یہ تو جتنی کرپشن آج ہم دیکھ رہے ہیں اور جس اعلیٰ سطح پہ دیکھ رہے ہیں کبھی پاکستان میں نہیں دیکھی گئی، اور پھر بھی جی ہم ایماندار، ہم بڑے حاجی ہیں جی، اور اس کی آپ دیکھ لیجئے براہ راست بوجھ کون اٹھا رہا ہے؟ عوام اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان جب سے بنا 1947 سے لے کے 2018 تک آٹے کی قیمت اس ملک کے اندر 34-35 روپے ہوئی، 2 سالوں میں وہ 75-80 ہو گئی۔ جب سے پاکستان بنا 72 سالوں میں چینی کی قیمت 52-54 روپے کلو ہوئی، 2 سالوں کے اندر 115-120 ہو گئی۔ تو پھر آپ بتائیے اس کو آپ بدنظمی کہیں گے، اس کو آپ کرپشن کہیں گے، اس کو آپ نااہلی کہیں گے، جو بھی کہیں گے ناقابل معافی ہے۔ تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم اگر رہا تو ملک معاشی طور پہ اتنا دھنس جائے گا دلدل میں اور قرضوں میں کہ پھر اس کو کوئی نکال بھی نہیں سکے گا، لا علاج ہو جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے آپ حکومت لے کے پیچھے پھریں گے، کوئی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ جو بھی آئے گا وہ اس پھولوں کی سیج پہ نہیں بیٹھے گا، وہ کانٹوں کی سیج پہ ہوگا، اور 2 سال کے بعد لوگ اسے پتھر ماریں گے کہ بھئی آپ نے ٹھیک کیوں نہیں کیا ابھی تک، کیونکہ یہ ملک 2-3 سال میں ٹھیک ہونے کے قابل نہیں رہے گا، اس کے لیے ایک بڑی لمبی تھیراپی چاہیے ہوگی۔ تو اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے کہ جب ایک سلیکٹڈ کو بٹھایا گیا جس کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا، نہ تجربہ تھا۔ میں آپ کو اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کی کار ہے، آپ کو کوئی آ کے کہے جی یہ بندہ جو ہے رات کو تہجد پڑھتا ہے، بڑا ولی اللہ ہے، امام مسجد ہے، بڑا نیک ہے، لیکن گاڑی نہیں چلائی آج تک اس نے، تو اس کو چابی دے دیں، ڈرائیور رکھ لیں، بڑا نیک آدمی ہے، تو اس کی نیکی پاکی دیکھ کے آپ اسے گاڑی کی چابی دے دیں گے؟ یہ تو نیک اور پاک بھی نہیں ہے، یہ تو ڈرامہ ہے سارا۔ لیکن آج تک ایک یونین کاؤنسل نہیں چلائی تھی، اس شخص کو بٹھا دیا گیا 22 کروڑ عوام کی مشین کے اوپر، جو کہ دنیا کا سب سے مشکل ملک ہے چلانا۔ تو سوال یہ کہ اب یہ ہم اس کو کیا برداشت کریں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ملک روز بروز پگھلتا جا رہا ہے، اکانومی میلٹ ڈاؤن کر رہی ہے، پالیٹکس جو ہے وہ انتشار کی طرف جا رہی ہے، آپ کی خارجہ پالیسی تباہ ہو رہی ہے۔ آج آپ دیکھیے انڈیا کے جو آرمی چیف نے سعودی عربیہ اور یو اے ای کا جس طرح کا دورہ کیا ہے، یہ ناقابل تصور باتیں تھیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جو ہماری کمر کے ساتھ کمر لگا کے ایک دوسرے کا ہم دفاع کرتے تھے اور ایک دوسرے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے تھے، لیکن آج آپ دیکھ لیے کوئی آپ کا دوست ملک آپ کے ساتھ نہیں رہا۔ کشمیر کے اوپر کس نے آواز اٹھائی ہے آپ کے ساتھ؟ آپ یو این ہیومن رائٹس کمیشن میں 17 ووٹ اپنے ساتھ لانے میں ناکام رہے ہیں کہ اس کو وہاں پہ ریز کر سکتے۔ وہ کشمیر کے جس کے لیے ہم نے 2 جنگیں لڑیں، ہمارے بہادر فوجیوں نے 2 جنگوں میں شہادتیں حاصل کیں اور اتنے کشمیر کے لوگوں نے قربانیاں دیں، ہمارے سامنے مودی اٹھا کے لے گیا، ہضم کر گیا، اس کو بھارت کا حصہ بنا دیا، اس کی غیر متنازع حیثیت ختم کر دی گئی۔ ہم دنیا میں شور مچانے کے قابل بھی نہیں رہے، چلیں کچھ اور نہیں کر سکتے تھے، آج ہم خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کس طرح نسل کشی ہو رہی ہے کشمیروں کی۔ تو کیا ان چیزوں کو اب صرف نظر کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ریسیٹ ہو، ایک نیا الیکشن ہو جس میں واقعی حقیقی لوگ آئیں، اور دوسرے یہ کہ پاکستان کو چلانے کے لیے ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنے۔ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے جج، پاکستان کے فوجی، پاکستان کے بیوروکریٹ، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کا بزنس مین، یہ سب مل کر دیکھیں کہ آئین کے تحت اس ملک کو ہم کیسے چلا سکتے ہیں، اور کم سے کم 10 سالوں کے لیے ایک اتنی پیس اینڈ سٹیبلٹی پیدا کریں جس سے ملک کی اکانومی دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو۔ یہ ریسیٹ جو آپ نے لفظ ادا کیا، یہ ریسیٹ کیسے کریں گے آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے -1 فارمولہ یا مائنس حکومت فارمولہ، یا کوئی لاسٹ آور پلے کارڈ جو آپ نے لاسٹ آور میں شو کرنا ہے؟ دیکھیے یہ ریسیٹ کا تو کوئی طریقہ ہوگا نا، آئینی یا غیر آئینی کوئی بھی طریقہ ہوگا۔ ہم نے اسی لیے کہا ہے کہ عمران خان صاحب مستعفی ہوں، چونکہ وہ تو انہوں نے ڈکلائن کر دیا کہ میں نہیں ہو رہا۔ no longer part of solution, he has become the problem۔
اور شاہ اس محمود کے قریشی بعد صاحب نے کل بتا دیا کیٹیگوریکلی کہ وہ نہیں جا رہے. وہ دیکھیے سب یہی کہتے ہیں، لیکن جب پھر وقت آتا ہے، جنرل مشرف آخری وقت تک کیا کہتے تھے؟ جنرل مشرف کہتے تھے میں چلا جاؤں گا، 1 گھنٹے پہلے تک کہتے تھے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، لیکن پھر آپ نے دیکھا وہ مجبور ہوئے استعفیٰ دینے پہ. کوئی کنفرمیشن ہے آپ کے پاس ایسی کوئی؟ تو اس لیے یہ بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے، انہوں نے خود کو ایریلیونٹ کر لیا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اب عمران خان اور یہ حکومت کسی بھی لحاظ سے پارٹ آف سولوشن نہیں رہی، یہ پرابلم بن گئے ہیں. لہذا جب پرابلم بن جائے ایک حکومت تو ملک کا مفاد حکومت سے بڑا ہوتا ہے. مطلب نہ -1 نہ مائنس حکومت. جی یہ حکومت جائے، یہ استعفی ہوں، اور پھر سارے مل کر بیٹھ کے ایک طریقہ ایک کار اختیار کریں. دیکھیں الیکشن کرا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ اگر ایک اور متنازع الیکشن کریں گے اس سے ایک نیا کرائسس پیدا ہوگا. ہم نے ایک ایسا الیکشن کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں مستحکم حکومت، ایک مستحکم سیاسی ڈھانچہ مارز وجود میں آئے. چونکہ دیکھیے 3 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مستحکم سیاست سے توانا معیشت پیدا ہوتی ہے، اور توانا معیشت سے مضبوط دفاع پیدا ہوتا ہے. یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں علیحدہ نہیں کر سکتے. دنیا میں آپ سب سے جدید اسلحہ حاصل کر لیں، لیکن اگر آپ کی معیشت دیوالیہ ہو گئی ہے اور آپ کی سیاست میں انتشار ہے تو وہ اسلحہ آپ کی دفاع نہیں کر سکے گا، آپ کی جنگ نہیں جیت سکے گا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں کم تر طاقت کی فوجیں جن کی پشت کے اوپر سیاسی اتحاد اور طاقت ہوتی ہے اور مضبوط معیشت ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہیں. تو اس لیے آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی قومی صلاحیت کے بارے میں نظر ثانی کریں، اس کے بارے میں تجزیہ کر کے اپنے آپ کو مربوط کریں. ہم نے اگر اپنی پالیٹکس، اکانومی اور سیکیورٹی کو مربوط نہیں کیا، اور جسے میں اکثر کہتا ہوں کہ 3 ڈیز، ڈیموکریسی، ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیفنس، یہ تینوں ڈیز ہمارے لیے انتہائی محترم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ڈیفنس کا پہیہ ہے وہ تو ٹریکٹر کے پہیے جتنا بڑا ہو، اور ڈیموکریسی اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ چنگچی کے چھوٹے چھوٹے پہیے ہوں، تو آپ ایک کامیاب ملک بن سکیں. نہیں بن سکتے. آپ دفاع نہیں کر سکیں گے. آپ کو ایک ایون پلیٹ فارم چاہیے جس میں یہ تینوں پہیے ہم پلہ ہوں، مضبوط ہوں اور مربوط ہوں. اور اس کے لیے جب تک ہم سب مل کر نہیں بیٹھیں گے اور اس جذبے سے نہیں بیٹھیں گے کہ ہم نے اس ملک کی خاطر اپنی انا کو چھوڑ کے ملک کے لیے سوچنا ہے اور ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنا کے اس پہ عمل کرنا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. اچھا مل کے بیٹھیں گے، اس سے تو مطلب یہی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نیگوسیشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، کہ نیگوسیٹ کریں گے، سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے، مل کے بات کریں گے، جو آپ راستہ بتا رہے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ بڑی کیٹیگوریکلی کہہ چکی ہیں کہ ڈورز آر کلوز فار نیگوسیشن، نہ سلیکٹر کے ساتھ نہ سلیکٹڈ کے ساتھ. نہ جب سلیکٹر کے ساتھ بھی نہیں ہے، سلیکٹڈ کے ساتھ بھی نیگوسیشن کے ڈورز کلوز ہو چکے ہیں آپ کے، تو پھر آپ کیسے مل کے بیٹھیں گے؟ کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ حکومت کیسے جائے گی؟ اگر آپ جنرل الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو یو نیڈ 400+ ریزگنیشنز ایٹ یور ڈور سٹیپس. وہ 400+ ریزگنیشنز کیسے انشور کریں گے کہ وہ ملیں گے آپ کو؟ کیونکہ اس سے کم پہ تو آپ جنرل الیکشن کی طرف بھی نہیں جا سکتے. دیکھیے تو یہ کیسے انشور کریں گے کہ 400+ ووٹس بھی آئیں، ریزگنیشنز بھی آئیں، اور آپ نیگوسیشن ڈور کلوز کرنے کے باوجود بھی ان سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیں؟ اس وقت پاکستان کے اندر جو موجودہ حالات ہیں ان میں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کہہ چکی ہے کہ نو نیگوسیشنز ود عمران خان اور اینی ون ٹل عمران خان از دیئر. سو عمران خان از ناؤ پارٹ آف دا پرابلم. وہ کیوں ہے؟ یہ نہیں کہ ہماری ضد نہیں ہے. ہم نے 2.25 سال موقع دیا. ہم نے 2.25 سال کہا کہ دیکھیے پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں، پارلیمنٹ کو کام کرنے دیں. آج پارلیمنٹ کی کیا پوزیشن ہو گئی ہے کہ آپ کسی ایک قومی موضوع پہ وہاں تفصیل ایک بحث نہیں کروا سکے. پرائم منسٹر تو کل کہہ چکے ہیں کہ آپ آئیں پارلیمنٹ میں، ہم بات کرتے ہیں لیکن ہم کرپشن پہ اور این آر او پہ بات نہیں کریں گے، ہم نیب کے کیسز پہ بات نہیں کریں گے، باقی آپ آئیں ہم سے بات کریں. وہ تو آپ کو دعوت دے رہے ہیں سر. نہیں، آپ مجھے بتائیے کیا وزیر اعظم کے پاس، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آئین کی کس شق کے تحت اختیار ہے کہ وہ کسی کو این آر او دے سکتے ہیں؟ احتساب کے جو کیسز ہیں وہ تو عدالتوں میں چلتے ہیں. عدالتوں میں چلتے. تو بتائیے کیا وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ عدالتوں کے فیصلوں پہ اثر انداز ہو سکیں؟ بالکل نہیں. تو پھر جب وہ این آر او دے نہیں سکتے تو ہمارے اندر اتنی عقل تو ہے کہ ہم ان سے این آر او کیسے مانگیں گے جس چیز کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کے اختیار ہی نہیں ہے. یہ تو ایک پولیٹیکل پروپیگنڈا ہے، ایک پولیٹیکل ٹول ہے. چونکہ ان کے پاس اپنی کارکردگی کے حوالے سے کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مطمئن کر سکیں مہنگائی کیوں ہے، قومی ادارے کیوں بیٹھتے جا رہے ہیں،
معیشت کیوں روز بروز بگڑ رہی ہے، خارجہ پالیسی پہ ہم کیوں پسپائی حاصل کر رہے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے ایک بیانیہ اپنے حمایتیوں کے لیے گھڑا ہے کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا. بھئی آپ این آر او نہیں دیں گے، پہلے ہمیں یہ تو سمجھا لیں کہ آپ این آر او دے کیسے سکتے ہیں. آئین یا قانون میں کون سا شک ہے، کون سا اختیار ہے جو آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ این آر او دے سکیں؟ آپ تو نہیں دے سکتے. تو پھر کیسے یہ ہم آپ سے تو سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہم آپ سے مانگیں این آر او؟ ہمیں تو اتنی عقل ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ چیز بے معنی ہے. انہوں نے 2.25 سال پارلیمنٹ کو غیر مؤثر کر دیا. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اب تو پارلیمنٹ بھی آزاد نہیں ہے، وہ بھی کسی اور ادارے کے متحد کام کر رہی ہے. اسپیکر آزاد نہیں ہے، جو آرڈرز آف دا ڈے ہیں وہ بھی کہیں اور منظوری لے کے لکھے جاتے ہیں. یقین کیجئے کہ جنرل مشرف کے دور میں یہ پارلیمنٹ زیادہ خود مختار تھی جتنی آج اس نام نہاد جمہوریت کے اندر ہے. تو پھر وہاں پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ اس میں آپ بیٹھ کے کیا بات چیت کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ جو ایک جعلی سسٹم ہے، دھاندلی کا سسٹم ہے، اٹ ہیز ٹو گو. ہم نے بہت اسے موقع دیا. عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ ان کے اندر انکلوسیو پالیٹکس کی صلاحیت نہیں ہے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے. پاکستان کی فضائی حدود کی انڈیا نے خلاف ورزی کی. اس موقع پر آرمی چیف آئے، انہوں نے بریفنگ دی، پرائم منسٹر نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا. وہ بیٹھنا نہیں چاہتے نا، وہ تو کہتے ہیں میں بیٹھنا نہیں چاہتا ان کے ساتھ. پھر دیکھیے کیسے کام چل سکتا ہے. ایک شخص جو بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس پر آپ کیسے اعتماد؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ جب بھی میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں یہ این آر او مانگتے ہیں. یہ اگین وہی بات. مجھے آپ بتائیے جب کشمیر پہ مودی نے حملہ کیا اور مودی نے اسے غصب کیا، کیا ہم نے غیر مشروط تعاون نہیں کیا؟ ہم نے حکومت کو کہا کہ ہم آپ سے 2 قدم آگے چلیں گے. تو کس چیز کا امر مانے تھا کہ وزیر اعظم پوری لیڈرشپ کو ساتھ بٹھاتے اور دنیا کو پیغام دیتے کہ دیکھیے یہ ساری پاکستان کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ انڈیا کے اس غاصبانہ قدم کے خلاف پاکستانی قوم متحد کھڑی ہے. کسی چیز نے روکا تھا؟ نہیں. وہ تو اپوزیشن کے نام سے ہی چڑ کھاتے ہیں. تو ایک شخص جس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ انکلوسیوٹی کا کوئی خانہ ہی نہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ وہ شاید کوئی شہنشاہ معظم ہے، باقی سب اس کی رعایا ہے، غلام ہے، تو وہاں تو نظام نہیں چل سکتا. جمہوریت ایسے نہیں چلتی، بادشاہت چل سکتی ہے. اچھا، آپ کی بات سے جہاں تک میں سمجھا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جائے اور اس کے بعد ایک ارلی الیکشنز ہوں، جنرل الیکشنز ہوں، اور جنرل الیکشنز میں جو ہے شفافیت سامنے آئے. لیکن یہ جو پروسیس ہے سر، اس کو آپ کیسے لے کے چلیں گے؟ کیونکہ اگر فیبری میں یہ سینٹ کے الیکشنز کر دیتے ہیں تو آپ کا جو نیریٹو ہے استعفوں کا، پرائم منسٹر کے ریزگنیشن کا اور لانگ مارچ کا، وہ تو افیکٹ ہوگا، ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگا. تو پھر کس طرح آپ اس چیز کو میچور بنائیں گے؟ بالکل افیکٹ نہیں ہوگا. دیکھیے جو اس وقت ہمارا نیریٹو ہے وہ عوام کا نیریٹو ہے. پاکستان کا ہر شہری، ہر شخص حکومت سے ناک سے اوپر اس کے پانی چلا گیا. ہم جس عوامی اجتماع میں جاتے ہیں، ہوٹل میں جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، پبلک پلیس کسی پہ دفتر میں جاتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، چوکی دار سے لے کے جو مینیجر تک ہے، سر جی ان سے جان کب چھڑا رہے ہیں؟ مر گئے ہیں جی. سر اب تو بل ادا نہیں ہوتے، اب تو سر جی بچوں کی فیسیں ادا نہیں ہوتی، اب تو جی میں اپنے ماں باپ کی دوائیاں نہیں خرید سکتا. آپ یقین کیجئے کہ جو سوشل فائبر ہے ہمارا وہ ٹوٹ رہا ہے. جب اس طرح کے معاشی بحران پیدا ہوتے ہیں تو جو سوسائٹی کی ویلیوز ہیں وہ ڈیمولش ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سوسائٹی کی مورالٹی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ کوئی معمولی بحران نہیں ہوتا. اس وقت لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور آپ اگر ایک عام آدمی سے جس کی تنخواہ 20, 30, 40 ہزار ہے، زیادہ تو ادھر ہی بلک ہوتا ہے نا، ایگزیکٹلی جو نچلے لوور طبقے میڈیوکر جو ہوتے ہیں نا ان کی. ایگزیکٹلی. میں ایک گاؤں میں گیا، وہاں پہ ایک ریڑھی والا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہ جی میں ریڑھی لگاتا ہوں، دوسرا مہینہ 5,000 روپے بجلی کا بل دے رہا ہوں، میں 5,000 بجلی کا بل بھر کے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا. انہوں نے کہا جی آپ کے دور میں میرا بل 600 کے 700 آتا تھا، اب 5,000 آتا ہے، میں کہاں سے ادا کروں؟ تو اس لیے اس وقت جو ہمارا بیانیہ ہے وہ عوام کا بیانیہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ حکومت نہ چینج ہوئی تو یہ سب چیزیں ناقابل برداشت ہو جائیں گی، اس لیے کہ مہنگائی اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو یہاں تو پھر آپ کو انارکی نظر آئے گی، لوگ لوٹ مار پہ آ جائیں گے. پہلے اب کرائم تو بڑھنا شروع ہو گیا ہے، جب کرائم سے بھی بات پوری نہیں ہوتی تو پھر لوٹ مار ہوتی ہے. تو ہم کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں سوسائٹی کو؟
اگر یہ حکومت کوئی ایک شعبہ بھی ٹھیک کر رہی ہوتی ہم اسے الاؤنس دیتے چلو جی موقع دو. آپ مجھے بتائیے کوئی ایک چیز بتائیے جو ہم نے 2 سالوں میں 5.8 5.5% پہ ہم ترقی کر رہے تھے, 2 سالوں میں ہم -0.4 پہ آ گئے. چلو جی کووڈ اینڈ میں آیا تو پہلے سال ہی 1.9 پہ ہم آ گئے تھے. اس وقت تو کوئی کووڈ نہیں تھا نا کہ آپ نے 5.5% سے معیشت گرا کے 1.9 پہ گرا دی, تب تو کوئی کووڈ ہی نہیں تھا. تو اس کا اچھا اسی کی ٹرینڈ میں آپ آج نیگیٹو گروتھ میں ایک اکانومی جس میں 2.4% پاپولیشن گروتھ ہے, اگر آپ 2.4% سے گرو کریں گے تو آپ کی زیرو گروتھ ہے ایفیکٹولی. دیکھیں نا آپ کی آبادی بھی اسی تناسب سے بڑھ رہی ہے. تو ہمیں تو 6 سے 8% گروتھ چاہیے اگر ہم نے 20 لاکھ نوکریاں اضافی پیدا کرنی ہیں ان نوجوانوں کے لیے جو جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اور اگر آپ 20 لاکھ نوکریاں منہا کر رہے ہیں جو پہلے ہی روزگار تھے وہ بے روزگار ہو رہے ہیں تو سوسائٹی میں تو انارکی ہوگی. پھر تو مائنس گروتھ ریٹ سے 6% تک آنے میں تو سر بہت ٹائم لگ جائے گا نا, تو اٹ وڈ بی لائک 10 years from now. دیکھیے یہ ہم نے 5 سالوں میں 3% سے تقریباً 5.25% پہ آ کے دکھایا, اور اس وقت حالات بہت برے تھے اس لیے کہ پاکستان کے اندر توانائی کا بہت بڑا بحران تھا. 10-11 ہزار میگا واٹ شارٹ فال تھی, آپ کی سیکیورٹی کی صورتحال تباہ کن تھی, ملک کا جو لاجسٹکس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا تھا. ہم مفت میں نیٹو کو سپلائیاں دیتے رہے, ہماری سڑکیں اڑ گئیں, ہم نے کسی نے اس وقت حکومت نے پرواہ نہیں کی. 5 سال جو مسلم لیگ نون کے تھے ہم نے جتنے گروتھ کے باٹل نیکس تھے انہیں دور کر دیا. سب سے پہلے توانائی 11,000 میگا واٹ لگا کے وافر فراہم کر دی. ہم نے ملک کے اندر جو کنیکٹیوٹی کا نیٹ ورک تھا اس کو بنا دیا, 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنا دیں, پورا ملک جوڑ دیا. لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کر دیا, ملک کے اندر دہشت گردی ختم کر دی. کراچی جو ہمارا اکنامک ہب تھا اس میں امن واپس لے آئے. اب اس فاؤنڈیشن کے اوپر سی پیک ایک تھا, اب اس کے اوپر ہم نے ایک عمارت کھڑی کرنی تھی. یعنی کہ اس عمارت کے نتیجے میں پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ہوتی, ہماری ایگریکلچر ماڈرنائزیشن ہوتی, ہماری گروتھ ریٹ مزید آگے جاتی. اب جب ہم اس ٹپنگ پوائنٹ پہ آئے تو دھاندلی سے ہمیں نکال کے نالائقوں کو اور نااہلوں کو بٹھا دیا گیا. اب انہوں نے تباہ کر دیا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسا ملک جس کے بارے میں ورلڈ بینک کہہ رہا تھا 2018 میں پھر دہراتا ہوں, 2018 میں جو ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی 2019 اور 20 کے لیے انہوں نے 6% فورکاسٹ کی تھی گروتھ ہماری. ورلڈ بینک نے جی ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے 2018 کی. انہوں نے کہا تھا اگلے 2 سال پاکستان 6% پہ گرو کرے گا. کیوں کہ ہمارے لیے ایک سینٹیمنٹ آ گیا تھا مارکیٹ میں. اکانومی جو ہے نا یہ پالیسی سے زیادہ سینٹیمنٹ پہ چلتی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اگر لوگوں کا پازیٹیو سینٹیمنٹ ہو جائے, کانفیڈنس آ جائے تو وہاں پیسہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے, آنا شروع ہو جاتا ہے. تو پاکستان دنیا کے سامنے سی پیک کی وجہ سے ایک مقناطیس بن گیا تھا. اس حکومت نے صرف ہمیں برا کہنے کے لیے پاکستان کی جو بدخویاں کی ہیں دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے. مجھے آپ بتائیے نا, آپ کے چینل کا سربراہ اگر انڈسٹری کے سامنے جا کے یہ کہے او جی بس میرے چینل میں جتنی کرپشن ہے کسی اور چینل میں نہیں ہے, obviously وہ ایک میرے چینل میں جتنی منی لانڈرنگ ہے دنیا میں کہیں اور نہیں ہے, تو آپ کا چینل نیگیٹو ٹرینڈ میں ہوگا, تباہ ہو جائے گا. ایسے کاروبار کہ جو بینکرپٹ بھی ہوتے ہیں ان کے جو مالک ہیں وہ دنیا کو جا کے یہ کہتے ہیں کہ جتنے ہم صحت مند ہیں اتنا کوئی بھی نہیں ہے. آپ اپنی ولنریبلٹی چھپاتے ہیں. یہ ایک ایسا عقل مند وزیر اعظم صاحب تھے کہ دنیا کو جا کے یہ پاکستان کے بارے میں کہتے رہے کہ جی ہم تو بس ڈیفالٹ آج ہی کل ہمیں ڈیفالٹ ہو جانا جی, ہمیں بڑی مدد چاہیے جی, ہم تو مارے گئے, بڑی کرپشن ہے جی ہمارے ہاں, بڑی منی لانڈرنگ ہوتی ہے جی, ہم تو دنیا کے سب سے کرپٹ ملک ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیے وہاں پہ کوئی کسی کا دماغ خراب ہے کوئی پیسہ لے کر آئے گا؟ جہاں پہ آپ ہر روز لوگوں کو پکڑ کے جھوٹے مقدمے بنائیں گے اور وہاں پہ افسروں کو بلا کے دباؤ ڈالیں گے کہ ان کے خلاف جھوٹی گواہیاں دو وگرنہ ہم تمہیں جیل میں ڈالیں گے. وہاں پہ کسی افسر کا دماغ خراب ہے, وہ کسی منصوبے پر کسی 10 روپے کے فیصلے پر اپنا دستخط کرے گا. اب آج پاکستان میں ایک بدترین انتظامی بحران پیدا ہو گیا. کوئی افسر کسی جگہ 1 روپے کی فائل پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی میرے بلا سے پروجیکٹ لگتا ہے نہیں لگے مجھے کیا, کل کو میں نے کوئی انکوائری نہیں بھگتنی, میں اپنے بچوں کے پیسے وکیلوں کو کیوں کھلاؤں. تو پاکستان پیرالیسس میں ہے اس وقت.
اور اس کی پشت کیا ہے کہ ایک شخص ہے جسے یہ خبت ہے کہ جی پچھلی حکومت نے جو بھی کیا تھا بس برا کیا تھا, میں نے کسی نہ کسی طرح سے کیڑے نکالے. ابھی 2.25 سال ہو گئے, میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پھر ریپیٹ کرتا ہوں, میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں, میری منسٹری نے 3,200 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈ ریلیز کیے ہیں. میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, ان کے پاس ISI ہے, ان کے پاس IB ہے, ان کے پاس FIA ہے. یہ 32 روپے چھوڑ کے 1 روپیہ ثابت کریں میں نے کسی سے رشوت لی, کسی سے کمیشن لیا, کوئی میٹیریل گین اپنی ذات کے لیے لیا, میں قوم کا مجرم ہوں. لیکن وہ ایک وزیر کھڑا ہو گیا کہ جی ملتان سکھر موٹر وے میں جی 70 ارب کا کمیشن کھایا. اس کو 70 ارب کا شاید مطلب بھی نہیں پتا ہوگا کیا ہوتا ہے. 1.5 سال ہو گیا ہے. اب ٹی وی پہ یہ آپ بیان لگا دیتے ہیں, اسمبلی میں یہ تقریریں کر دیتے ہیں کہ جی ہم GIT بنائیں گے. آج تک میں نے تو GIT نہیں سنی کہاں بنی ہے. تو اب جب آپ اس طرح کے جھوٹے الزام پھینکیں گے اور ہر کسی کی کردار کشی کریں گے تو ملک کا کیا امیج جائے گا؟ آج چین والے کیا سوچتے ہوں گے؟ دیکھیے چین کا جو یہاں پہ ڈپٹی ایمبیسڈر تھا اور آج جو فورن ایمبیسی کا, ان کا فورن افیئرز کا ترجمان ہے, وہ صاحب جاتے جاتے کہہ کے گئے, یہ نہیں کہ میں اپنے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں, کہ جی ہی واز مین آف انٹیگریٹی اینڈ ہیرو آف سی پیک. اگر ہمارا دوست ملک میرے بارے میں یہ رائے رکھتا ہو اور میرے اپنے ملک کے اندر مجھے سزائے موت کی قید کی چکی میں ڈالا جائے جھوٹے کیسز میں, تو دنیا تو پھر ہنستی ہے نا کہ یار یہ کیسا ملک ہے, یہاں پہ یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے, تو کیسا وہاں کا نظام چلے گا. وی آر ان کنورسیشن ود مسٹر احسن اقبال صاحب. ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, کہیں نہ جائیے گا, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. وی آر ان کنورسیشن ود مسٹر احسن اقبال صاحب. احسن اقبال صاحب, یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ PDM کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے ڈیٹس کو ریوائز کرنے کا, تو اگر ڈیٹس ریوائز نہیں ہو رہی ہیں تو پھر PDM اور بالخصوص مسلم لیگ نون اتنی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے کہ ہم تو جناب یہ حکومت گرانے والے ہیں, ایک دھکا اور دو اور یہ دیوار گرنے والی ہے. کوئی کنفرمیشن, کوئی کلیئرٹی ہے آپ کے پاس کہ بھائی یہ ہونے والا ہے؟ کیا ہے سر ایسی 2 چیزوں کی کلیئرٹی ہے. پہلی کلیئرٹی اس بات کی ہے کہ ان سے یہ نظام چل نہیں رہا اور چل نہیں سکتا. تو ملک جو ہے اس نے تو چلنا ہے نا. ملک کو آپ PTI کی حکومت کی نااہلی کی قیمت میں گنوا تو نہیں سکتے. لہٰذا اگر ملک نے قائم رہنا ہے اور جو انشاءاللہ قائم رہنا ہے, تو لہٰذا سرکمسٹانسز ول اوور کم دس گورنمنٹس انکمپٹنسی. اور یہ تاریخ میں ہوتی ہے کہ آپ پانی کے آگے اگر ایسا بند باندھتے ہیں تو کوئی راستہ نکال کے نکل جاتا ہے. تو ملک نے تو اسی طرح چلنا ہوتا ہے. اگر کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, وہ راستہ کوئی نکال کے اپنا آگے چلا جاتا ہے, ملک آگے جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو عوامی پذیرائی ہے اس وقت, جو عوام کی سپورٹ ہے, وہ بھی بلا شبہ بہت ہمیں جتنے گجرانوالہ میں جلسہ ہوا, کراچی میں ہوا, کوئٹہ میں ہوا, ملتان میں ہوا, لاہور میں ہوا, پشاور میں ہوا, ہر جگہ لوگوں کا غیر معمولی ہمیں سپورٹ نظر آئی. تو وہ بھی ایک بڑی کلیئرٹی ہے. جب اس بڑی تعداد میں لوگ موبلائز ہو جائیں, جب اتنی زیادہ کوئی حکومت اپنی لوگوں میں مقبولیت کھو دے, تو وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی. تو سر یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو 13 کا جلسہ آپ کا ہوا, اس کے بعد آپ پر اور دیگر رہنماؤں پر جو ہے مقدمات بھی درج ہو گئے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہیریٹیج ہے, جو ہماری ثقافت ہے, اس کو نقصان پہنچایا ہے. آپ نے گیٹس توڑ دیے, آپ لوگوں نے جو ہے وہاں پر فرش توڑ دیے, آپ لوگوں نے جو جنگلے ہیں وہ توڑ دیے,
اور 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوا ایڈمنسٹریشن کو، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہے ایک بیڈ نیم لے کے آئے گا پی ڈی ایم کے لیے، اس جلسے کے لیے؟ دیکھیے آپ کبھی حساب کریں نا، جب دھرنا ہوا تھا تو اسلام آباد کے ہیریٹیج کو جو پی ٹی آئی والے نقصان پہنچا کے گئے تھے، میں نہیں کہہ رہا کہ 2 wrongs میک 1 right، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں وہ پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اسلام آباد کا کیا وہ حشر کر کے گئے تھے، اور پھر ہم نے اس کو بٹ سر وہ جنگلے توڑنا اور وہ دروازے توڑنا، وہ ایسے ٹائلیں توڑنا، فرش توڑنا، سر یہ تو ٹائلیں اور فرش کہیں نہیں ٹوٹے سر وہ کہہ رہے ہیں ساؤنڈ سسٹم کے لیے آپ لوگوں نے نہیں، وہ صرف یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کے بہت زیادہ بھیڑ تھی، 1-2 جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ اس لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے جنگلہ ٹوٹا، اور وہ ریپیئربل ہے، 10-20 ہزار کا نقصان، وہ ویلڈنگ ہی ہونی ہے وہاں پہ، وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ حکومت جو اس طرح کے مقدمے قائم کرتی ہے، یہ اس کی شکست اور ناکامی کی پہلی مثال ہوتی ہے۔ جب کوئی حکومت اس پر آ جائے کہ وہ مخالفین کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے اور اس طرح کے بھونڈے مقدمے کرنے شروع کر دے، تو سمجھیں کہ بات ختم ہو گئی ہے، گل ود گئی ہے مختار۔ گل وقت گئی ہے جی سر، اگر گل ودتی ہے اور سلیکٹرز آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور سلیکٹرز کہتے ہیں کہ ہم نیگوشیشن ٹیبل پہ آتے ہیں، تو آپ بیٹھیں گے سر؟ دیکھیے جیسے میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ بات اب سلیکٹرز کی نہیں ہے، بات اب نیشن کی ہے۔ جتنے پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو مل کر کسی موقع پر بیٹھنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کو کیسے چلانا ہے۔ یہ جو تجربہ ہم نے کیا ہے پچھلے 70-72 سالوں میں کہ ایک بندوبست کے ذریعے ایک بندوبستی نظام یہاں پہ ہو جس میں سول ملٹری بیوروکریسی کی اجارہ داری ہو، اب اجارہ داریوں سے آگے جانا ہے، اب ہمیں ملک کی اجارہ داری کا سوچنا ہے، اور ہر طبقے کو، ہر گروپ کو اپنے گروپ انٹرسٹ سے باہر نکلنا ہوگا۔ اگر تو یہ سوچ ہے کہ میرے ادارے کا مفاد مقدم ہو، باقی سب چیزیں ثانوی ہیں، پھر ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا مقدس ہو مفاد اور میرا اپنا مفاد ثانوی ہو، پھر تو بات بن سکتی ہے۔ تو ملک کے لیے ہم سب کو بیٹھ کے، اور اس کے لیے ہمارا گائیڈنگ پرنسپل، گائیڈنگ ڈاکومنٹ یہ آئین پاکستان ہے۔ یہ وہ آئین ہے جو پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ دیکھیے آج اس آئین کے اوپر آپ کی سیکولر پارٹیز، آپ کی مذہبی پارٹیز، آپ کی علاقائی جماعتیں، آپ کی قومی جماعتیں، ہر شیڈ آف اوپینین آج اگر کسی ایک چیز پر متفق ہے تو یہ 1973 کے آئین پہ متفق ہے۔ اگر ہم نے اس اتفاق رائے کو کھو دیا، پھر آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ آپ اس وفاق کو جو اپنے اندر اتنی ڈائیورسٹی رکھتا ہے کیسے جوڑیں گے۔ تو آئین جو ہے وہ ایک بہت مقدس چیز ہوتی ہے ریاست کے لیے، جیسے کسی مذہب میں اس کی کتاب مقدس ہوتی ہے، اسی طرح جو ریاست کا نظام ہے اس میں اس کے آئین کی حیثیت اتنی ہی مقدس ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس کی روشنی میں، اس کے دائرہ کار میں بیٹھ کے اس ملک کے نظام کو آرڈرلی انداز میں چلانے کے لیے سوچنا ہوگا، وگرنہ جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، خدا نخواستہ وہ ہمیں کھا جائیں گے۔ تاریخ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ سر آخری 2 کوسچنز آپ سے۔ نوروا جو سپورٹس کمپلیکس ہے اس پر آپ کو نیب نے حراست میں بھی لیا اور بڑی کرپشن کے چارجز بھی ہوئے، مالی بدعنوانی کی بھی باتیں ہوئی۔ سر کیا کوئی کروڑوں کک بیک لیے آپ نے؟ کوئی اربوں کے کک بیکس لیے؟ گاڑی شاڑی لی ہے سر آپ نے؟ یہ وہ جو کردار کشی کرتے ہیں، خبریں یہ چلیں جناب، آپ قید میں رہے ہیں سر اس حوالے سے؟ میں آپ سے بتاؤں نا، دیکھیے نا، اربوں، اور جس وقت آپ قید میں رہے میرے اوپینین کے مطابق آپ میڈیکل ایمرجنسی میں بھی تھے۔ جی میں آپ سے عرض کروں نا، دیکھیے میرے پہ الزام لگا کہ نارووال سپورٹ سٹی کے لیے میں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ میڈیا میں خبریں یہ چلتی رہیں کہ اربوں روپے کی کرپشن۔ جس دن مجھے گرفتار کر کے نیب عدالت میں پیش کیا گیا تو میں نے احتساب عدالت کے جج سے پہلا سوال یہ کیا کہ نیب سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے جو مجھے گرفتار کیا ہے، کیا میری گرفتاری میں کسی قسم کی مالی کرپشن، کمیشن یا کک بیک کی شکایت ہے یا کوئی اور شکایت ہے؟ تو نیب نے جج کے سامنے کہا کہ کسی قسم کی مالی بدعنوانی کا الزام نہیں ہے، بلکہ اختیارات کے غلط استعمال کا الزام ہے۔ اب وہ اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے؟ نیب نے جو 4 والیومز پہ اتنا موٹا ریفرنس بنا کے پیش کیا ہے، اس کے کسی ایک پیراگراف یا سطر میں کوئی مالی بدعنوانی کا الزام نہیں لگایا،
بار بار یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ جو ناروال سپورٹ سٹی کے اندر انفراسٹرکچر بنا ہے وہ ملک میں کہیں اور ویسا موجود نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اس کو ناروال میں بنوایا۔ اب ناروال کا انتخاب میرے دور میں نہیں ہوا تھا، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور حکومت 2009 میں انتخاب ہوا، یہ منصوبہ وہاں شروع ہوا، اس حکومت نے اسے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ ہم جب 2013 میں آئے تو جہاں ہمیں بے شمار ادھورے منصوبے ورثے میں ملے، اس کو آپ نے کمپلیٹ کیا، تو ہم نے اسے کمپلیٹ کر دیا، اور اس لیے کمپلیٹ کیا، ہماری کنوکشن تھی کہ اگر ہم نے نوجوانوں کو ایک مثبت آلٹرنیٹو دینا ہے۔ دیکھیے آج پاکستان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ کسی بھی بین الاقوامی کھیلوں کے اندر ہم کسی وکٹری سٹینڈ پہ نہیں آتے۔ ایشین گیمز فارغ، اولمپکس فارغ، ٹھیک ہے، باقی بھی کہیں ہماری قابل قدر کوئی نہیں رہ گئی۔ ہمیں ایسے 10 اور سپورٹ سٹیز کی ضرورت ہے کہ جو ریزیڈینشل سپورٹس فیسلٹیز ہوں اور بین الاقوامی معیار کے وہاں پہ ٹریننگ فیسلٹیز ہوں، ان ٹورنامنٹس ہو سکیں بین الاقوامی معیار کے۔ آپ اگر یہ انفراسٹرکچر کھیلوں کا نہیں بنائیں گے تو نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف کیسے راغب کریں گے؟ ایک طرف آپ انہیں کہتے ہیں دہشت گردی میں نہ جائیں، دوسری طرف آپ کھیلوں کے منصوبے بنانے کو بھی ایک جرم بنا دیں گے، تو پھر کیسے کام چلے؟ 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ صوبوں کا پرووکیٹو ہے، یہ تو فیڈرل میں آپ سے کہوں، دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد اگرچہ کچھ شعبے صوبوں کو چلے گئے، لیکن آرٹیکل 164 ہے غالباً آئین کے اندر، جو وضاحت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ وفاقی حکومت پہ کسی قسم کی قدغن نہیں ہے کہ وہ کسی علاقے میں یا کسی شعبے میں پیسہ نہ لگا سکے۔ اچھا، ہمارے لیے یہ ضروری تھا اگر ہم چاہتے کہ ایک صوبائی انفراسٹرکچر بنے تو وہ پھر پنجاب اس کو بنا دیتی، لیکن اگر پنجاب اسے بناتی تو وہ انفراسٹرکچر صرف ڈیرہ غازی خان سے لے کے اٹک تک کے نوجوانوں کے لیے ہوتا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ ایک ایسا بین الاقوامی معیار کا پروجیکٹ بنے جس میں گوادر سے لے کے گلگت تک پورے پاکستان کے ہونہار کھلاڑی راؤنڈ دا ایئر وہاں پہ ان کے پریکٹس کلینکس ہوں، ان کے ٹریننگ پروگرامز ہوں، اور ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنے ٹیلنٹ کو کوچ کریں، ٹرین کریں، تیار کریں، تاکہ اس کا جو سکوپ ہے وہ ایک صوبے کا نہ ہو، ایک پورے ملک کے لیے ہو۔ تو اگر آپ نے قومی نوعیت کا منصوبہ بنانا ہے تو وہ آپ ایک صوبے کے بجٹ سے تو نہیں بنا سکتے نا، وہ تو اس کے لیے تو آپ کو وفاقی حکومت سے بنانا پڑے گا۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھ پہ جو الزام لگانے والے ہیں کہ جی انہوں نے ایک صوبائی شعبے کا منصوبہ قومی اس سے بنا لیا، آج پی ٹی آئی کی حکومت پی ایس ڈی پی سے بلدیاتی اداروں کے یونین کاؤنسل کے منصوبے کر رہی ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بس آپ مجھے بتائیں کہ ایک قومی سطح کا سپورٹ سٹی بنانا تو جرم ہے، لیکن ایک یونین کاؤنسل میں گلیاں نالیاں بنانا وفاقی حکومت کے بجٹ سے جائز ہے۔ کراچی گرین بسز بھی بن رہی ہیں غالباً اسی وفاقی فنڈ سے۔ جی ہم نے شروع کیا تھا منصوبہ، 25 ارب کا منصوبہ جو گرین لائن کا تھا وہ ہم نے شروع کیا تھا، لیکن اب تو اپنے ایم این ایز کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یونین کاؤنسل کی فنڈنگ بھی پی ایس ڈی پی سے کی ہے۔ میں جو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پی ایس ڈی پی سے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے اندر فنڈنگ ہو سکتی ہے تو پھر صوبائی لیول کا جو سبجیکٹ ہے اس میں ایک قومی منصوبہ بنانا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ تو ایک صدقہ جاریہ کے لیے نیب نے آپ کو حراست میں رکھا، ایسا کیسے پاسبل ہے کہ آپ نے تو ایک نیک کام کیا ہے، نیک عمل کی ایک صدقہ جاریہ ہے، آپ کے آنے کے جانے کے بعد بھی لوگ اس کا بینیفٹ لیتے رہیں گے، تو اس کے لیے نیب آپ کو حراست میں لے رہی ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نیب اس وقت آپ کے خلاف کوئی سچے کیس نہیں بناتا، انہوں نے اپنی مس یوز کرنی اتھارٹی کہ ان کے پاس اختیار ہے کہ اگر آپ ایک درخواست میں آپ کے خلاف لکھ دوں گا کہ جناب آپ نے ملک کے خزانے کو 1 ارب کا نقصان پہنچایا من جانب محب وطن پاکستانی، آپ کو نام لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اس درخواست کے اوپر نیب آپ کو 90 دن کے لیے اریسٹ کر سکتا ہے۔ نیب کے ذریعے یہ حکومت اس کالے قانون کا فائدہ اٹھاتی ہے کہ 90 دن کے لیے یہ کسی کو اٹھا سکتے ہیں بغیر رائٹ آف بیل کے، اور اپنے مخالفین کو یہ جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کو پریشان کرنے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے، اور انہیں سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ کے خلاف وہ جھوٹا کیس بنا دیں گے۔ اب نیب کی سماعت شروع ہو گئی ہے، ریفرنس دائر ہو گیا ہے، اب مجھ جیسے بندے کو، اور بے شمار بندے ملک میں میرے جیسے ہیں جن کی اب پیشیاں شروع ہیں، ہر ہفتے عدالت میں جائیں، وکیلوں کو فیسیں دیں، اور آپ وہاں پہ کارروائی میں کہیں دائیں بائیں بھی نہیں ہو سکتے، تو آپ کو پھنسا دیا انہوں نے۔
تو یہ سارا دھندا جو ہے سیاسی مخالفین کو پھنسانے کے لیے ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے 2.25 سال ہو گئے ہیں, کیا ابھی تک کوئی حکومت ایک کیس لائی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے کسی سرکاری فنڈ میں اتنے بڑے منصوبے بنے اس دور میں کسی ایک منصوبے میں خرد برد کی؟ کیا ابھی تک ایک کیس بنا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کسی سرکاری بجٹ سے سرکاری منصوبے کے اندر کیک بیک لی, کمیشن لیا, کوئی اس کا ثبوت آیا ہو؟ سب کہانیاں بنا کے پھر بالآخر وہ ختم ہو جاتی ہیں. لوگ سال 1.5 سال جیل میں رہ کے آ جاتے ہیں. ان کو سال جیل کے یا 1.5 سال جیل کے جو مہینے ہیں وہ کون واپس کرے گا؟ ان کی فیملیز کی جو ایگنی ہے اس کو کون ذمہ دار ہے؟ ان کے بچوں کی جو محرومی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی نہیں ہے. کالا قانون ہے. اور ایک شخص کی ضد ہے, وہ امریکہ میں کھڑا ہو کر کہتا ہے میں شاید خاقان عباسی کو جیل میں ڈال دیا, اونرشپ لے رہا ہے اس کی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ عدالت کے سامنے کوئی چیز پیش نہیں کر سکے. میرے کیس میں کچھ نہیں پیش کر سکے. ضمانت جب میری ہوئی, سعد رفیق کا جو کیس تھا اس میں وہ سپریم کورٹ تک اسے جانا پڑا, اور سپریم کورٹ نے میرے سامنے اس دن پوچھا بتائیں جی ایک ہمیں جواز دیں کہ ہم ان کی ضمانت کیوں کینسل کریں. چپ, وہاں پہ کچھ جواب نہیں دے سکے. اسی طرح کئی اور کیسز میں ایسے ہوا ہے. تو سوال یہ کہ آپ جب اس طرح کے انتقامی کام کریں گے اور جھوٹے الزام لگائیں گے تو بہتان کی نحوست بھی تو ہوتی ہے نا. تو یہ اسی کی نحوست ہے کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی. سر لاسٹ کوشچن, سی ایم بوزار پرائم منسٹر کی چوائس ہیں, آپ کتنا ایگری کرتے ہیں کہ از ہی دی رائٹ چوائس فار پنجاب تخت پنجاب کے لیے؟ کیا وہ رائٹ؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان پنجاب سے بدلہ لے رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کے مینڈیٹ کو چرایا گیا. پی ایم ایل این پنجاب میں سب سے زیادہ اکثریت سیٹیں حاصل کرنے والی پارٹی تھی. ہمیں حکومت بنانا کا حق نہیں دیا گیا, اور زبردستی انڈیپینڈنٹس کو ریاستی اداروں نے اٹھا کے پی ٹی آئی کو ڈیلیور کیا. یہ دھاندلی تھی, پنجاب کے ساتھ دھاندلی تھی. پنجاب کے حق پہ ڈاکہ ڈالا اور اس کے اوپر ایک نااہل اور نالائق شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. کہاں شہباز شریف اور کہاں عثمان بزدار, آپ کسی سے پوچھ لیجئے جا کے. اسی طرح جو پنجاب کے لوکل باڈیز تھے ان کو غیر قانونی طور پہ ڈسمس کر دیا گیا, اور وہ 50,000 سے زیادہ منتخب جو کاؤنسلرز ہیں, بلدیاتی نمائندے ہیں, وہ سب غیر مؤثر کر دیے گئے. تو یہ آج پنجاب کی حکومت جو ہے اس کی آپ گورننس دیکھیں, ایک سیکٹری کا 11 دفعہ تبادلہ ہو رہا ہے, 6 دفعہ کمشنروں کے تبادلے ہو چکے ہیں ان 2 سالوں کے اندر. اس طرح حکومتیں چلتی ہیں. انفراسٹرکچر دیکھ لیجئے, کسی ایک سڑک کی ریپیئر نہیں ہو رہی. اب یہ اربوں روپے کا جو انفراسٹرکچر ہے, یہ جو اگلی حکومت آئے گی اس کو ساری سڑکیں نہیں بنانی پڑیں گی, کیونکہ جب آپ 3 سال کسی 2 سال سڑکوں کی ریپیئر مینٹیننس نہیں کرتے تو وہ ساری تباہ ہو جاتی ہیں. اسکولوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے, ہیلتھ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے. یہ جو کووڈ کے اندر ہم نے پنجاب میں مقابلہ کیا ہے, یہ وہی نئے ہسپتال ہیں اور وہی ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے جو شہباز شریف صاحب بنا گئے. اگر یہ نہ ہوتا تو بہت بری حالات ہوتے ہمارے. اب یہ اس کو بھی تباہ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اوپر پورا ملک یکسو ہے کہ ایک نااہل شخص کو وزیر اعلیٰ بنا کے مسلط کیا گیا ہے. لیکن وہ کسی نے عمران صاحب کو کہا ہے کہ دونوں عین جو ہے نا یہ کٹھی آئی ہیں اور کٹھی جائیں گی, تو آپ نے انہیں نکالنا نہیں. تو وہ بس اس تہم پرستی میں انہوں نے عثمان صاحب کو رکھا ہوا ہے کہ جی اگر ایک عین گئی تو دوسری عین بھی فارغ ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ احسن اقبال صاحب, یو ہیو بین ویری کوآپریٹیو, اور جتنے ہارڈ کوسچنس کا آپ نے اپ رائٹ آنسر دیا ہے, وی آر ریئلی گلیڈ فار یو. یہ تھے احسن اقبال صاحب. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے تمام مشکل سوالات کے اتنے اپ رائٹ آنسرز دیے ہیں. ایسے ڈائنامک لیڈرز پاکستان کی ضرورت ہیں اور پی ڈی ایم کی بھی ضرورت ہیں یقیناً. آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک اور ڈائنامک لیڈر کے ساتھ, ایک اور ڈائنامک گفتگو کے ساتھ. دیکھتے رہیے گا وہ پروگرام جس کا نام ہے کیپٹل ریڈ ود جہانزیب خان.
ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਹੈ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ। ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ।